बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के ज़िला रहनुमा शाह खालिद, इनको कत्ल कर दिया गया है। और क्या हुआ है इस मामले में मजीद अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने इस बारे में तफसीलात रखता हूँ। आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ आप लाइक नहीं करते वो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे यही दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू हमारे सामने आ रही है और इमरान खान साहब ने कुछ बातों से, जो इससे पहले नहीं की थी, पर्दा उठाया है। जावेद चौधरी साहब ना सिर्फ ये कि अपनी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में कुछ बात कर रहे थे, फिर वो अपने कॉलम में कुछ बात कर रहे हैं। इस बात को वो जावेद चौधरी जो जेल में मौजूद नहीं थे वो बता रहे, और वो लोग जो जेल में मौजूद थे उनमें से कोई नहीं बता रहा। ये जावेद चौधरी ने जो किया है, इस पर भी इमरान खान साहब ने कुछ बात की है। और साथ ही एक अहम तरीन शख्सियत ऐसा लगता है कि बहुत पर्सनल हो गई है, और दो लड़ाइयां उस अहम तरीन शख्सियत ने खुद लड़ने का फैसला कर लिया है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अडियाला में गुफ्तगू की है। उनके जो वकला हैं उनके जरिए, उनके खानदान के अफराद के जरिए गुफ्तगू हमारे सामने पहुंचती रहती है। अब इमरान खान साहब ने इस मामले में जो कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब पे एक मामला चल रहा है अल-कादिर ट्रस्ट केस का, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ये मामला है। इसमें मलिक रियाज का कोई नाम नहीं लेता ना। और दूसरा मामला इमरान खान साहब पर है तोशा खाना केस का। इसके अलावा भी केसेस चल रहे हैं, जैसे इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले निकाह का मामला है, साइफर का मामला है। साइफर के मामले में एक बार फिर पूरा मामला ठा हो गया है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के केसेस का मामला है, और इमरान खान साहब रोए थे और जनरल बाजवा ने क्या कहा था, इस बारे में इमरान खान साहब ने बात की है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ट्रस्ट की जमीन किसी की मिल्कियत हो ही नहीं सकती। शौकत खानम की अरबों रुपए की जमीनें हैं, वो भी मेरी मिल्कियत नहीं है। बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, 1 टका हमारा नहीं है। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी हैं। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, क्यों गिरफ्तार करेंगे बुशरा बीबी को? इमरान खान साहब ने ये बात की। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। गालिबन 6,38,000 कुछ रुपए की मियां नवाज शरीफ ने गाड़ी ली थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी। जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। उनके तोशा खाना केसेस इसलिए बंद हैं कि उन्होंने ये कहा हम हाजिर हैं। इमरान खान साहब अब इसको फिर आगे जाके बताते हैं कि जो हम हाजिर हैं, या गुलामी कबूल या मंजूर या ना मंजूर, इस बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है, एक ही उम्मीद बाकी है। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, बाकी सब इदारे मिल चुके हैं, नैब को कोई शर्म नहीं है। इमरान खान साहब ने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है मैं जेल में रोया हूं, जावेद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं उन्हें बता दो कि अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़े कर देता, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन, जिनमें हफीजुल्लाह नियाजी खुद, उनके खानदान के फर्द, वो शामिल हैं, वो भी कहते हैं कि ये लड़ जाएगा। परवेज खटक कहते हैं ये लड़ जाएगा, ये जान दे देगा, लेकिन ये डील नहीं करेगा। इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है ना कि कहा जाता है जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। और नवाज शरीफ का फलसफा यह है कि डील नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने बात की। अब वो बाजवा साहब की जो बात है उस बारे में इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि चुप करके बैठ जाओ, मत बोलो। मैं उस वक्त जलसे कर रहा था और रिजीम चेंज की बात कर रहा था। मुझे कहा गया कि खामोश रहो तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी, अगर चुप ना हुए तो 30 सीटों तक तुमको महदूद कर देंगे और केसेस बनाएंगे। कहा गया गुलामी कबूल कर लो। इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात करते हैं। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं।
پاناما کے اندر دیکھیں اربوں روپے کے فیکٹ ثابت ہو چکے، شہباز شریف کے خلاف 24 ارب روپے کے ثابت شدہ اسکینڈلز کو معاف کر دیا گیا. ان کے کیسز اس لیے معاف کیے گئے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری 3 ٹیئرز میں سے 2 ٹیئرز کو پارٹی چھڑوا دی گئی ہے. اس وقت ہمارا انڈر 16 کھیل رہا ہے. نون لیگ کو انہوں نے 2022 میں اشارہ ہی کیا تھا، سب قاف لیگ میں چلے گئے، طاقت کے زور پر سارا قانون ختم کر دیا ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت ہے. غلامی شرک ہے، یہ شرک مجھے قبول نہیں ہے کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو مذاکرات ہوں گے. عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ توشہ خانہ اور دیگر چیزوں پر، اور اس کے علاوہ جو ٹرسٹی ہونے کے ذریعے عمران خان صاحب نے کرپشن کی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ عمران خان صاحب نے جواب دیا. میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، 2 ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر. ایک ویڈیو ہے انصار عباسی صاحب کی اور ایک ہے رؤف کلاسرا صاحب کی. دونوں ایک گواہی دے رہے ہیں. بنی گالا کی زمین عمران خان صاحب نے جب خریدی تھی نا، جس سے خریدی وہ انصار عباسی کے رشتہ دار. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، اور یہی بات رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں، کہ اس بندے نے جس نے زمین عمران خان کو بیچی، اس نے ہمیں خود بتایا کہ میں نے عمران خان کو آفر کی کہ یہ زمین جو ہے اس کے ہم پیپر پہ قیمت آپ سے پوری لے لیتے ہیں، انڈر ویلیو کر دیتے ہیں اس کو، یعنی آپ نے کم میں خریدی، ہم یہ لکھ کر دے دیتے ہیں، تو آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک ٹیکس بچ جائے گا اور آپ کا فائدہ ہو جائے گا. عمران خان نے کہا نہیں. یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں، رؤف کلاسرا بھی اور انصار عباسی بھی، کہ بالکل وہی قیمت جو میں نے ادا کی ہے لکھے، میں ٹیکس پورا دوں گا، میں ہر چیز پوری پے کروں گا، مجھے ایسی بچت نہیں چاہیے. یہ عمران خان نے کہا ہے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے معاملے میں انصار عباسی بھی اور رؤف کلاسرا بھی، یہ لوگ بھی گواہی دے رہے کہ بندہ ایماندار ہے. اس پر جو کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، یہ کرپشن کے الزامات جھوٹے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سوابی میں دن دہاڑے موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہے شاہ خالد، یہ اس فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے. ان کی جان بچانے کی کوشش کی گئی، کوشش ناکام رہی اور حملہ آور جو ہے وہ فرار ہو گئے. یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے واقعات ہوئے. خیبر پختونخوا میں ایک آزاد امیدوار جان سے گئے، ان کے گارڈز پر بھی فائرنگ ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان پر، ان کی جماعت کے دیگر لوگوں پر بھی فائرنگ ہوئی. تو یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے ہیں. بد امنی کے ان واقعات سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن آگے جانے کا خدشہ ہے. لیکن ہر بار ایسے واقعات کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 2013 میں اس سے زیادہ خوفناک حالات تھے، 2008 میں زیادہ خوفناک حالات تھے، اور ان حالات میں بھی الیکشن ہوئے تھے، وقت پر ہوئے تھے. تو الیکشن آگے لے جانے کی ایسے واقعات کے ذریعے جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اب اس کے بعد جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پرسنل ہو گیا ہے. دیکھیے معاملہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، چیف جسٹس کا. ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ ان کے بارے میں جب بندہ بات کرے تو ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں توہین عدالت، اس کا بھی ایک عدد ڈر ہوتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا لگتا ہے کہ پرسنل ہو گئے عمران خان صاحب کے معاملے میں، عمران خان صاحب کی جماعت کے معاملے میں، یا حب نواز شریف. بعض لوگ اس سے قرار دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی جماعت کا فائدہ ہو رہا ہے جگہ جگہ جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلے کر رہے ہیں. وہ نواز شریف کے حق میں چیز ہو یا عمران خان کے خلاف چیز ہو، فائدہ نواز شریف کا ہو رہا ہے. اس معاملے میں کیا ہوا ہے دیکھیے. ایک تو الیکشن کمیشن ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے انا کا مسئلہ بنا لیا پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کو. الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا. توہین عدالت، پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں کہہ دیا کہ توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست انہوں نے کر دی ہے، یہ آپ کا حکم نہیں مان رہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے. اس پر ڈائری نمبر لگ گیا ہے، یہ درخواست لگے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے تب تک یہ فیصلہ بھی آ جائے کہ کون سنے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ خود سنیں گے اور یہ ایک انتہائی ہم خیال بینچ ہوگا. مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی نہیں ہوں گے اور اعجاز الحسن صاحب بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن یہ میں اپنے خدشے کا، اپنے ڈر کا آپ سے
اظہار کر رہا ہوں. میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، آمین. اور اسے قاضی فائز جیسے صاحب نہ سنیں، کوئی اور سنیں. لیکن یہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جماعت کے خلاف پارٹی بن کے خود جا رہا ہے. اکبر اس بابر نے اعلان کیا تھا، میں نے تبھی ٹویٹر پہ کہا تھا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں سپریم کورٹ. الیکشن کمیشن ہے نا، الیکشن کمیشن جائے گا، اور وہ ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسے اگر سنیں گے تو پھر ثابت ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے تھے یرغمال بنا لیا پورے ملک کو، اور عمران خان کے خلاف، عمران خان کی جماعت کے خلاف کئی مواقع پر جہاں ان کا کیس نہیں ہوتا تب بھی وہ اپنے ریمارکس میں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو گھسیڑ لیتے ہیں اس معاملے میں. یہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت پرسنل ہو رہا ہے معاملہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، اور ہر بات کو کہتے ہیں متعلقہ فورم پر جائیں. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، انٹرٹین کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور سب طاقتیں آپ کو ایک نظر آ رہی ہیں، انٹرٹین کیا جا رہا ہے. دوسرا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی ختم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ نقوی کو حق دفاع دے دیا گیا. کل پیش ہوں، اپنا موقف دیں، ورنہ ان کے خلاف جو گواہ ہیں ان کو سنا جائے گا. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ہے؟ آپ آسان سے انداز میں اس کو سمجھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ باڈی ہے جہاں کسی جج کے خلاف، سٹنگ جج کے خلاف شکایت جائے گی کہ اس کے خلاف یہ شکایت ہے، اتنی بڑی شکایت ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی سماعت کرے گی، فیصلہ کرے گی جج بے گناہ ہے، لو درخواست نکلو، یا فیصلہ کرے گی کہ جج گناہ گار ہے. اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ دے دے گی، صدر مملکت سے کہے گی کہ ہمیں یہ گلٹی ہے، لگتا ہے اس کے معاملے پر چڑیا بٹھائیے، فارغ کیجیے اس کو. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے سٹنگ جج کے معاملے پر. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ دے دیا. اب جب استعفیٰ دے دیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو سٹنگ جج کے معاملے پر کارروائی کرے گی وہ اس معاملے پر کارروائی نہیں کر سکتی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت اس معاملے پر کارروائی کرنے جا رہی ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے اس معاملے کو یہ عدالت سنے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. یہاں پر یہ کیس سنا جائے گا. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اب تو وہ ریٹائرڈ جج ہے، اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، جس پر میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا کہ غلط کیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی نے غلط کیا ہے، انہیں چاہیے تھا، وہ یہ کہتے نا میں بے گناہ ہوں، تو ثابت کرتے بے گناہ ہونا. آپ کو اس سڑک پہ بیٹھے ہوئے فارغ ترین آدمی تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں جی میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے خلاف سب ہو گئے. آپ خود اتنے بڑے وکیل، اتنے بڑے جج، آپ کے خاندان میں بڑے بڑے وکیل، تو لڑیں اس کیس کو، ہمت کریں، گردہ دکھائیں اپنا، اور یہاں پر اپنا جگرا شو کریں، لڑیں اس معاملے کو. یہ جو آپ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کو یہی تانے ملیں گے نا کہ 10 لاکھ کی تنخواہ ہے آپ کی پینشن کی صورت میں، وہ ملے گی آپ کو ملیں گے 3,000 روپے موبائل کے، 2,000 روپے بجلی کے یونٹ کے، 300 لیٹر پیٹرول، میڈیکل، دیگر مراد. آپ اس چکر میں جا رہے ہیں، یہی تانا ملے گا آپ کو. آپ کے پاس ثبوت ہیں. آپ کی بیٹی نقش فاطمہ نقوی صاحبہ بار بار ٹویٹر پہ آ کے وہ ثبوت دکھا رہی ہے، تو وہ ثبوت آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ منہ پہ ماریں اپنے مخالفین کے، اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور ڈٹے رہیں، لڑیں. جو چلا جائے گا لڑائی چھوڑ کر، اس کے بارے میں کہا جائے گا نہیں اس نے تو کچھ کیا ہوگا. تو آپ یہ لڑائی چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کے خلاف یہ ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ پرسنل ہو چکے ان معاملوں میں، ان لڑائیوں کو خود لڑ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا تھا؟ اپنے کیس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اٹھا کے عدالت لے گئے تھے، انٹرٹین کر لیا گیا تھا. یہاں نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ. لڑیں، آخر وقت تک لڑیں، تاکہ نظر آئے کہ آپ کیا کچھ ثابت کر سکتے تھے. اور آپ بھی خط لکھیں، میڈیا کو دیں. قاضی فائز عیسیٰ یہ کرتے تھے، ان کا خط آتا تھا، 4 رپورٹر سپریم کورٹ کے بار بار وہ خط لا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے. آپ لکھیں خط، وہاں پر اپنی لڑائی جاری رکھیں، یہاں پر میڈیا کو خط لکھیں اور لکھ کر بتاتے رہیں کہ آپ کیا ثابت کر رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک مثال کی صورت میں آپ بھی کریں. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، اس لڑائی کو لڑنا تھا آپ کو. یار آپ کوئی فارغ آدمی تھوڑی ہیں کہ آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے.
فائنینشیل مینز آپ کے پاس ہیں, لیگل اتھارٹی آپ کے پاس ہے, سپریم کورٹ کے جج آپ ہیں, جب تک فارغ نہیں کر دیے جاتے تب تک وہ طاقت آپ کے پاس ہے, تو یہ لڑائی لڑیں. آپ مجھ جیسے یا کسی عام آدمی جیسے للو پنجو تھوڑی ہیں, آپ کو یہ لڑائی لڑنی تھی. اب اگر سامنے والا پرسنل ہو گیا ہے تو اس کو جواب تو دیں. اس طرح سے کر کے تو آپ نے یہ معاملہ ختم کر دیا. اور قاضی فیضی صاحب یہ آپ کیسے چلا سکتے؟ ظاہر ہے کہ کرپشن کے معاملات ہیں, شکایات جینون تھیں یا نہیں تھیں, اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی استعفیٰ دے کے چلا جائے, نہیں ہو سکتا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اس ملک میں کرپشن پکڑنے کے ادارے ہیں. یہ ملک ختم ہو گیا, سب کچھ آپ کریں گے. یعنی اس ملک میں نیب بھی ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, دیگر ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, ان متعلقہ محکموں کو بھیجیں. The system has to perform, not قاضی فائزی صاحب. تو یہ کام کرنے کا ہے. آپ پرسنل ہو کر بیٹھ گئے ان لوگوں کے خلاف جن سے کبھی کہیں کسی جگہ نواز شریف کو چوٹ پہنچی یا نواز شریف کو شکایت ہے. یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. لیکن اگر ایسے چلے گا تو ایسے کیسے چلے گا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.